अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे। दिस इज डॉक्टर नबी हाली खान और प्रोग्राम है कोहिनूर एट 9। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक, फिटफाट, मजे में, खुशबाश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मुस्कुराहट को अपनी जिंदगी का एक ऐसा हिस्सा बना लीजिए कि जो भी आपके चेहरे की तरफ देखे उसको आपका एक स्माइलिंग फेस जो है वो नजर आए। क्योंकि स्माइल जाता कुछ नहीं है, पर देखने वाले को खुशी महसूस होती है, उसको भी अच्छा लगता है और खुद आपको भी अच्छा लगता है कि अगर आपके चेहरे पे स्माइल हो। अक्सर औकात लोग कहते हैं जब आप तस्वीर खिंचवाते हुए स्माइल दे सकते हैं तो फिर आम लाइफ में चलते फिरते जो है वो स्माइल का इस्तेमाल हम क्यों नहीं करते। आज हम जिस शख्स के चेहरे को भी देखें, एक सैड सा चेहरा जो है वो नजर आता है, एक बुझा हुआ चेहरा नजर आता है। इतनी फ्रस्ट्रेशन, इतनी टेंशन, इतना डिप्रेशन, इतना स्ट्रेस हमने ले लिया है कि हम वो खुशी, वो मुस्कुराहट भूल गए हैं जो हमारे चेहरे पे होनी चाहिए। हम कभी किसी से खाइफ हैं तो कभी किसी से हमारे जो है वो मामलात नहीं मिलते। कहीं हम किसी के साथ चलना चाहते हैं तो कहीं हमारी जो है वो सिचुएशन किसी के साथ जो है वो अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, जिसकी वजह से हमारे चेहरे से मुस्कुराहट हट जाती है। जब हमें हमारी पसंद का काम नहीं मिलता तो भी हम नहीं हंसते, लेकिन जब आप खुश होते हैं तो वो खुशी आपके चेहरे से नजर आती है। और आज हम इसी खुशी को तलाश करेंगे। आज का हमारा प्रोग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ख़ास तौर पे इम्पॉर्टेंट इस काइंड ऑफ सेंस से भी कि आज मेरे साथ एक और माहिर नफ्सियात जो है वो यहाँ पे मौजूद हैं, जो कि काउंसलर हैं और बच्चों के हवाले से, बड़ों के हवाले से, शादी शुदा जोड़ों के हवाले से जो उनकी काउंसलिंग करती हैं, बच्चों की जो मसाइल हैं उनको देखती हैं। असल में आज हम डिस्कस करेंगे कि मेंटल डिसऑर्डर्स होते क्या हैं, कैसे होते हैं, इनकी इकसाम क्या है और इस वक्त में बच्चों में, बड़ों में यानी नौजवानों में और शादीशुदा लोगों में किस तरह के जो है वो मेंटल डिसऑर्डर्स जो हैं वो आ रहे हैं, जिनकी वजह से जो है वो लोग परेशान हैं और जिनका उनको खुद अंदाज़ा भी नहीं होता जब तक वो किसी साइकोलॉजिस्ट के पास नहीं जाते या किसी साइकेट्रिस्ट से नहीं मिलते। तो आज हमारे साथ साइकोलॉजिस्ट मौजूद हैं, काउंसलर हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं। सोफिया सुहेल साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, क्या हाल है आपका? कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप सुनाइए, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है, करम मालिक का। आप तो माशाल्लाह इतने टाइम से काम कर रही हैं और मुख्तलिफ लोगों को जो है वो काउंसलिंग करती हैं, बताती हैं, समझाती हैं, उनकी असेसमेंट्स करती हैं। आप क्या समझती हैं कि आजकल जो डिसऑर्डर्स चल रहे हैं, जो मेंटली प्रॉब्लम्स जो है वो लोगों की सामने आ रही हैं, उसमें कौन कौन सी जो है वो अगर हम पॉइंट आउट करें तो पहले 5 अगर प्रॉब्लम्स के हवाले से हम जो है वो थोड़ा सा अपने नाजरीन को गाइडलाइन दे दें। सबसे पहले तो जो डिसऑर्डर बहुत ज़्यादा हमारी सोसाइटी में है वो एंजाइटी डिसऑर्डर है। हर कोई इंसान बेचैन है, जल्दी में है, घबराहट का शिकार हो जाता है, किसी भी चीज़ के लिए जल्दी, हर चीज़ को जल्दी हासिल करना चाहता है। तो ये एंजाइटी डिसऑर्डर सबसे नंबर 1 पे है जो हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा प्रिवेल कर गया है। बेसिकली साइकोलॉजिकल रीजंस होती हैं, हार्ट बीट का तेज़ हो जाना, आपको घबराहट हो जाना, दिल की धड़कन बढ़ जाना, नब्ज बढ़ जाना। लोग आते हैं APIC में, जब आप जाएं तो बहुत सारे लोग ECG के लिए आए होते हैं क्योंकि उनको हार्ट पेन फील हो रही होती है। ऐसा ही है। बेसिकली वो उनको एंजाइटी का पैनिक अटैक हुआ होता है। नंबर 2 पे जो बहुत ज्यादा है वो डिप्रेशन है। डिप्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है हमारी सोसाइटी में। लोग एक दूसरा नंबर एक चीज और जो जानने की जरूरत है, हम लोग एंजाइटी और डिप्रेशन को एक ही फेज में ले लेते हैं कि हमें हम आप यूज है कहने के लिए जी डिप्रेशन हो गया हमें। एक सिचुएशन, खास सिचुएशन में डिप्रेशन हो जाना और उससे निकल जाना, हर कोई इंसान फेस करता है उसको, लेकिन जब एक खास फेज से आप निकल जाते हैं तो फिर डिप्रेशन नहीं होता। लेकिन हम कहते हैं जी हम तो डिप्रेशन में चले गए। अगर आप बाहर आ गए तो आप डिप्रेशन नहीं, वो जस्ट फेज था जो गुजर चुका है। तो इस बात पे जानने की जरूरत है। बाइपोलर बहुत देखने में आ रहा है आजकल, मूड स्विंग्स की रिलेटेड बहुत ज्यादा बाइपोलर बहुत कॉमन होता जा रहा है। उसको जरूरत है असेस करने की, क्योंकि उसको मेडिसिन के अलावा उसको हैंडल करना थोड़ा मुश्किल होता है, वेरी डेंजरस होता है। तो ये 3-4 हैं जो बहुत ज्यादा आ रहे हैं। मूड स्विंग्स हैं बच्चों के। इसमें मूड जिस तरह चेंज होता है और इंसान का रिएक्ट जिस तरह का होता है बाइपोलर में, उसमें आप समझ भी नहीं आ रही होती है, ना उस बंदे को समझ आ रही होती है, ना ही देखने वालों को समझ आ रही होती है कि इसके साथ प्रॉब्लम चल क्या रहा है, जब तक कि किसी डॉक्टर से कंसल्ट ना कर ले, साइकोलॉजिस्ट के पास चले ना जाएं। अच्छा, आज हमारे माशरे में ये डिसऑर्डर्स तो मौजूद हैं, ये मामलात तो मौजूद हैं, जिनके साइंसी जो है वो नाम भी हमारे पास मौजूद हैं। वो आप, मैं, हम क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर्स जो है वो जानते हैं या साइकेट्रिस्ट जानते हैं। लेकिन इसके अलावा एक आम आदमी को जब हम ये समझाने के लिए जो है वो बात करते हैं कि आप बाइपोलर डिसऑर्डर का शिकार हैं
آپ کو MDD ہے یا آپ وٹ ایور آپ کس طرح کے جو ہے وہ اسٹریس میں ہیں یا انزائٹی میں ہیں, تو اس کے لیے اس چیز کو سمجھنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے, کیونکہ ہم جب تک اس کو عام فہم یا آسان الفاظ میں نہیں سمجھائیں گے اس کو اندازہ نہیں ہوگا. اکثر اوقات چڑچڑا پن, خواتین کا کسی سے بات نہ کرنا, خواتین میں زیادہ پرابلمس جو ہے وہ آ رہی ہیں. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جیسے آپ بچوں کو ڈیل کر رہی ہیں, بچوں میں جیسے آپ نے کہا کہ چڑچڑا پن, غصہ, ایگریشن جو ہے وہ بہت زیادہ ہے, تو اس چیز کو کم کرنے کے لیے والدین کو کیا کرنا چاہیے؟ اب ہم اس پر آ جاتے ہیں. سب سے پہلے تو والدین کو اپنے گھر کا ماحول ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. جو پیرنٹس آپس میں بہت زیادہ جھگڑا کرتے ہیں, بہت زیادہ لڑائی جھگڑا کرتے ہیں, وہ بچے اسے کاپی کرتے ہیں, بچوں کے لیے رول ماڈل ہوتے ہیں. بچے کا غصہ اپنے باپ پہ ہوتا ہے یا ماں پہ ہوتا ہے, بچہ اس کو کاپی کر رہا ہوتا ہے. سب سے پہلے پیرنٹس کو اپنے گھر کا ماحول ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اپنے گھر کا ماحول وہ ٹھیک کرے. جب وہ گھر کا ماحول ٹھیک ہو, اس کو پتا ہوا کہ جی اگر فادر جو ہے, پاپا جو ہے یا ڈیڈی کسی بات پہ ریئیکشن ایک دم سے نہیں دیتے, تو اس کو پتا ہوگا مجھے بھی کس طرح ریئیکشن دینا ہے, مجھے کس طرح رسپانس کرنا ہے. جب پیرنٹس کو خود نہیں پتا کہ ریئیکشن اور رسپانس میں فرق کیا ہے, تو بچے کیسے سیکھیں گے؟ تو بچوں کو سکھانے کے لیے سب سے پہلے پیرنٹس کو اپنے بیہیویئرس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. جب پیرنٹس ان کو مینج کرنا آسان ہوگا تو وہ کر پائیں گے. ایموشنل مینجمنٹ ایک ایسی اسکل ہے جو کہ ہمارے پیرنٹس نے ہمیں نہیں سکھائی, اس لیے ہمیں بھی نہیں پتا کہ ہم نے ایموشنل مینجمنٹ کو کس طرح کنٹرول, اپنے ایموشن کو کس طرح مینج کرنا ہے. تو جب ہم خود نہیں جانتے اپنے بچوں کو کس طرح ٹریٹ کریں گے, تو سب سے پہلے کیا سمجھتی ہیں کہ اس کے لیے جو ہے وہ اویئرنیس کیمپس لگانے چاہیے؟ اویئرنیس بہت کم ہے لوگوں میں اس چیز کی کہ ہم نے اپنے آپ کو مینج کیسے کرنا ہے. ہم فزیکلی تو مینج کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن مینٹلی مینجمنٹ کی جہاں بات آتی ہے وہاں ہم بالکل صفر ہیں. وہاں ہمیں پتہ ہی کچھ نہیں کہ ہم نے اپنے آپ کو ریلیکس کیسے کرنا ہے, کون سی ایسی ایکٹیویٹیز ہیں جن کے اندر ہم نے انوالوڈ ہونا ہے. اس حوالے سے بھی ذرا بتائیے گا. سب سے پہلے تو پیرنٹس کو یہ دیکھنا ہے کہ کیا مجھے غصہ زیادہ آتا ہے, ٹھیک ہے, کیا میں کسی چیز پہ جلدی تو نہیں کرتا, کیا میں ایک بات کہہ کے اس کو ٹھہرتا ہوں, تھوڑی دیر کے لیے ویٹ کرتا ہوں, کیا میرے اندر اتنا صبر موجود ہے. جب پیرنٹس یہ چیزیں پریکٹس گھر میں کریں گے تو بچوں میں خود بخود یہ چیزیں آئیں گی. ایک واک کو ضرور اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. اگر آپ نے کسی بھی سائیکولوجیکل ڈس آرڈر سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے تو پلیز یو ہیو ٹو ڈو اے واک. واک کے بغیر آپ اپنے انزائٹی ڈپریشن کو کنٹرول نہیں کر سکتے. واک کریں, بریدنگ ایکسرسائز کریں, یہ آپ کو ہیلپ کریں گی آپ کسی بھی سائیکولوجیکل ڈس آرڈر سے بچنے کے لیے. آپ کے نیورو ٹرانسمیٹرز جو کہ ہمارا کام کرتے ہیں, ہمارے موڈ مزاج کو سیٹ کرتے ہیں, وہ نیورو ٹرانسمیٹرز کا وقت جب نارمل ہوگا تو ہم خود بخود ہمارا موڈ بھی خوشگوار ہوگا. تو واک کو پلیز اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. کامنس اپنے اندر پیدا کریں, چیزوں کو ٹائم مینجمنٹ اچھی ہوگی آپ کی تو آپ کو انزائٹی نہیں ہوگی. ٹائم مینجمنٹ کو اپنی اسکل کو اپنے اندر پیدا کریں گے. میں نے کون سا ٹائم, اکثر ہوتا ہے کیا ہے کہ وہ کاموں کی ایک لمبی لسٹ ہوتی ہے لیکن اس کو ٹائم پہ مینج نہیں کر پاتے تو وہ انزائٹی کا شکار ہو جاتے ہیں. تو پلیز اپنی ٹائم مینجمنٹ اچھی کریں. خواتین کو بھی میں یہ کہتی ہوں, چاہے وہ ہاؤس وائف ہیں چاہے وہ جاب کرنے والی خواتین, اپنے ٹائم مینجمنٹ کو اچھا کریں. ہاؤس وائف سے تھوڑا سا مجھے یہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس بہت ٹائم ہوتا ہے, وہ اپنے آپ کو بہت اچھا مینج کر سکتی ہے, اپنے اندر اسکل پیدا کریں. گھر میں اگر بچے سارا ٹائم ویسٹ ہو رہا ہوتا ہے, وہ سارا ٹائم ویسٹ ہوتا ہے. بچوں کو اسکول بھیجنے کے بعد اپنے لیے کوئی ایکٹیویٹی نکالیں جو آپ کو انرجی فراہم کرے. جب آپ انرجیٹک ہوں گے تو اپنے گھر کو, اپنے ہسبینڈ کو بڑا اچھا مینج کر پائیں گے. تو پلیز اپنے آپ کو ٹائم دیں, اپنی گرومنگ پہ بھی ٹائم دیں, انر اور آؤٹر دونوں گرومنگ پہ کام کریں تو کچھ ٹھیک ہو جائے گا. کہ جب ایک پریگننٹ خواتین جو ہیں جتنی بھی ہیں, اور اگر ان پروسیس جو ہے وہ اس موسم میں جو یہ سردیوں کا موسم جو ہے وہ چل رہا ہوتا ہے, ان پروسیس آپ ویسے ہی تھوڑا سا لیزی ہوئے ہوتے ہو, آپ کا مائنڈ بھی, آپ کا جو ہے باڈی لینگویج بھی جو ہے وہ لیزی ہوا ہوتا ہے. یہاں پر آ کر ہمیں ضرورت ہے کہ ہم تھوڑا چلیں پھریں, اپنے آپ کو جو ہے وہ ایکٹیویٹی میں لے کر آئیں. لیکن آج کل کووڈ کی سچویشن اور حالات نے لوگوں کو اتنا زیادہ خوفزدہ کر دیا کہ اب تو بہت چلیں بہتری آ گئی, اللہ کا شکر ہے کہ ویکسین بھی اویلیبل ہے تو لوگ تھوڑا ریلیکس ہو گئے ہیں, ورنہ اس چیز کا بھی ڈپریشن بہت زیادہ تھا لوگوں پر, خوف طاری تھا, لوگ گھروں سے باہر نہیں نکل رہے تھے, ایک دوسرے سے مل نہیں رہے تھے. اب تو یہاں تک ہے کہ جس کو کووڈ ہو بھی گیا ہے, اگر وہ ٹھیک ہو کے جو ہے وہ آ گیا ہے تو اس سے بھی لوگ جو ہے وہ اچھے طریقے سے مل رہے ہیں, اس کو اپنی کمیونٹی کا حصہ سمجھ رہے ہیں. تو یہ بھی بہت اچھی بات ہے کہ ہم نے جو ہے وہ ان کو نگلیکٹ نہیں کیا. لیکن پھر بھی میں یہ سمجھتی ہوں کہ وہ خواتین جو گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں, جن کے پاس کرنے کے لیے کوئی کام نہیں ہے, وہ کیا فزیکل ایکٹیویٹی ڈھونڈیں. آپ کیا مشورہ دیں گی ان کو کہ بچے اسکول چلے گئے, اب سارا دن آپ کے پاس ٹائم ہے, آپ نے کوکنگ بھی کر لی, آپ نے جو ہے وہی سب کچھ بھی کر لیا, اس کے بعد بھی آپ کے پاس وقت بچتا ہے, تو وہ کیا کریں؟ دیکھیے, چھت سب کے پاس اویلیبل ہے گھر میں, ٹھیک ہے, گھر کے تھوڑے سے صحن سب کے پاس, جو ٹیرس سب کے پاس موجود ہوتے ہیں, وہ اس پہ واک ضرور کریں. اپنی واک کو تو لازمی شامل کریں. چھوٹی سی گھر کے ایک میٹ بچائیں, یوگا ایکسرسائز کر لیں,
ٹھیک ہے, ہلکی پھلکی ایکسرسائزز کر لیں تو یہ ایکٹیو رہے گی. دوسرا آپ کو کوئی نہ کوئی ہابی ضرور ہونی چاہیے, چاہے ریڈنگ ہے, چاہے رائٹنگ ہے, چاہے وہ نیٹنگ ہے, چاہے اسٹیچنگ ہے, کوئی بھی ایکٹیویٹی اپنی ہیلدی ایکٹیویٹی رکھے جو آپ کو بزی رکھے. جب آپ خاص طور پہ جب خواتین پریگنٹ ہیں, اگر وہ کریٹیو ورک کریں گے اس ٹائم تو ان کی بچے کی مینٹل ہیلتھ پہ بہت اچھا اثر پڑے گا اور بچہ بہت کریٹو پیدا ہوگا. ہم کیا کرتے ہیں کہ سارا دن وہ خواتین جو ہے وہ بستر میں لیٹی رہتی ہیں اور اس سے جو ہے وہ جب آپ کی مینٹل ہیلتھ جو ہے وہ اسٹرانگ نہیں ہے تو بچے کی مینٹل ہیلتھ کیسے اسٹرانگ ہوگی؟ آپ چلے پھریں گی, کام کریں گی, ایکٹیو رہیں گی, تبھی آپ کا بچہ جو ہے وہ ایکٹیولی جو ہے وہ پرفارم کر سکے گا یا دنیا میں آ سکے گا. اور ایکٹیو ہونا کسی بھی انسان کا اسی وقت ہو سکتا ہے جب آپ کی ماں ایکٹیو ہو. کہتے ہیں نا کہ اگر آپ نے کسی کو دیکھنا ہو تو اس کی والدہ کو دیکھ لیں, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ بچہ جو ہے وہ کتنا ایکٹیو ہے. لیکن یہ بات بہت میٹر کرتی ہے, ماں ایک سسٹم چلا رہی ہوتی ہے گھر کا, بہت میٹر کرتی ہے. لیکن آج کل میں نے دیکھا کہ یہ جو موبائل گیجٹس آ گئے نا اس نے بچوں کو لیزی کر دیا بہت زیادہ. بچے ایک سیزنز لگا لیتے ہیں, وہ بیٹھے رہتے ہیں, کووڈ کی وجہ سے بہت زیادہ آن لائن کام ہو گیا ان کا, پڑھائی بھی, تو وہ بہت زیادہ چیزیں آ گئی ہیں نا, تو ہم نے اس کو ہینڈل کرنا, وہ آہستہ آہستہ بچوں کو روٹین میں لے کر آنا, ان کو آہستہ آہستہ فزیکل ایکٹیویٹیز میں لے کر آئیں تو انشاءاللہ سب بہتری ہو جائے گی. صرف ٹائم مینجمنٹ اچھی ہونی چاہیے, ٹائم مینجمنٹ اچھی ہو تو ہر چیز اچھی طرح سے مینج ہو جاتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. بچوں میں جو آپ ایگریشن کی بات کر رہی تھی کہ آج کل بہت زیادہ دیکھنے میں آ رہا ہے, اس کو کم کرنے کے لیے کیا کیا جائے؟ سب سے پہلے تو دیکھیں, ہر بچہ جو بڑھتی ہوئی عمر میں ہوتا ہے ان کے ہارمونل چینجز ہو رہے ہوتے ہیں, وہ اگریسو ہوتا ہے نیچرل ہے, وہ لڑکی ہو یا لڑکا وہ اگریسو ہوگا. پیرنٹس کو اس ٹائم سمجھنا ہے کہ وہ اگریسو کیوں ہے, پیرنٹس سمجھتے نہیں ہیں. اصل میں پرابلم یہ ہے کہ جو ہمارے پیرنٹس ہیں, بچوں کو جب بچہ شاؤٹ کرتا ہے تو ہم والدہ اس سے زیادہ شاؤٹ کر رہے ہوتے ہیں, اور یہ سب سے بڑا پرابلم ہے. ان کو کہہ رہے تھے آرام سے بات کرو تو بہت ہی شاؤٹ کر کے بتاتے ہیں کہ جی آرام سے بات کرنی ہے. ان کو جب تک کہیں گے نہیں آرام سے بات کرو, جب وہ خود آرام سے بات کرے بچے کو پتا ہوگا اس طرح آرام سے بات کرنی ہوتی ہے. تو سب سے پہلے پیرنٹس کو یہ دیکھنا ہے. دوسرا, جب ان کے ہارمونل چینجز ہوتے ہیں, جب بچہ بہت اگریسو ہوتا ہے, اس کے ساتھ ضد نہ لگائیں. پیرنٹس, بچہ کہہ رہا ہوتا ہے نا میں نے بھنڈی نہیں کھانی, تو پیرنٹس کہتے ہیں نہیں تم نے کھانی ہے بھنڈی, کھانی ہی ہے. اچھا وہ بچہ نہیں ضد کر رہا, وہ بیسکلی ماں ضد کر رہی ہوتی ہے. تو آپ ساتھ بہت سارے طریقے ہیں جو ہم استعمال کرتے ہیں. میرے پاس ضد کا امپلیمنٹ مت کریں. میرے پاس بہت سے کاؤنسلنگ میں پیرنٹس جب آتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے اس کو کہا, اس نے نہیں مانا, ہم نے زبردستی کروایا. تو آپ اچھی بات نہیں ہے, اچھی بات نہیں ہے, آپ الٹرنیٹ پیدا کریں, الٹرنیٹس دیں بچوں کو, بہتر ہو جائے گا. دوسرا یہ کہ بچے جب اگریسو ہوتا ہے تو بڑا آسان سا رول ہے, آپ اس کو گلے لگا لیں. جیسے ہی آپ نے ایک مووی دیکھی ہوگی منا بھائی MBBS, تو وہ جادو کی جھپی کا بڑا اچھا کانسیپٹ تھا. تو وہ بیسکلی اٹس اے سائنس کہ آپ جب گلے لگاتے ہیں تو کوئی ہمارے نیورو ٹرانسمیٹر کام کرتے ہیں اور ہمیں احساس ہوتا ہے, کوئی ہم سے محبت اور احساس کرتا ہے, غصہ جو ہے وہ آپ کا آٹومیٹکلی غصہ ڈاؤن ہو جاتا ہے. اگر یہ چھوٹا سا میجک ہے, اگر آپ ایک پیرنٹس کر لیں تو بہت سارے مسائل حل ہو جائیں. لیکن پیرنٹس ایسا کرتے ہیں, ہم ڈنڈا اٹھا لیتے ہیں. خیر جو تم اتنی اونچی آواز سے ماں سے بدتمیزی کی ہے, تم نے باپ سے بدتمیزی کی, اب تمہیں چھوڑنا نہیں ہے. آپ ہمیں بتاتے ہیں کس طرح ہم بڑے ہیں, ہم بتاتے ہیں کہ ہم بڑے ہیں. وہ جو خطرناک قسم کی چیز ہوتی ہے نا, وہ بچے کو زیادہ خطرناک کر دیتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اب اگر اس نے مجھ پہ ہاتھ اٹھایا تو پھر تو یہ میرے لیے بالکل بھی جو ہے وہ قابل احترام نہیں رہیں گے. آج جو والدین کی عزت ختم ہو گئی ہے, والدین کی عزت نہیں رہی. ہمارے معاشرے میں جو انتشار ہے, ہمارے معاشرے میں جو والدین پہ, میں توبہ استغفار کر کے یہ بات کہہ سکتی ہوں کہ والدین پہ ہاتھ اٹھانا, کہ جہاں قرآن پاک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ والدین کو جو ہے بڑھاپے کی عمر میں اف تک کرنے کی آپ کو اجازت نہیں دی گئی, وہاں ہم جو ہے وہ اتنی بڑی بڑی باتیں اپنے والدین کو سنا دیتے ہیں, اتنی بڑی بڑی چیزیں کر دیتے ہیں. اکثر اوقات جو ہے وہ کبھی بندہ لیٹ ہو رہا ہوتا ہے تو بھی جو ہے وہ جھڑک کر والدین کو کہہ دیتا ہے, آپ کو پتہ نہیں چل رہا کہ میں لیٹ ہو رہا ہوں, اور آپ جو ہے وہ پیچھے سے ہمیں آوازیں دیتے ہیں, آپ یہ کرتے ہیں, آپ وہ کرتے ہیں. یہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو آپ کے والدین کو اندر سے تکلیف پہنچاتی ہیں. اگر آپ ان پہ کام کر لیں, تھوڑا سا آپ جو ہے وہ اس چیز کو دیکھ لیں کہ اگر ماں بول رہی ہے یا باپ بول رہا ہے تو آپ خاموش ہو جائیں. دیکھیں, میرا ماننا یہ ہے کہ ہم الفاظ کا چناؤ بڑا غلط ہے ہمارے ملک میں, بہت غلط. ہم الفاظ کا چناؤ کین کریٹ میجک. اگر ہم الفاظ کا استعمال کریں نا, فار ایگزامپل اگر میں نے کہنا کہ بیٹا آپ جھوٹ بول رہے ہو, تو میں کہوں بیٹا تم جھوٹے ہو, تم جھوٹ بول رہے ہو, تو اٹ ہرٹس. اگر ہم یہ کہنا کہ آپ سوچو آپ کوئی غلط بیانی سے کام تو نہیں لے رہے, اٹ امپیکٹس ڈفرینٹلی. تو پیرنٹس کو یا ہمیں خود بھی اور بچوں کو بھی, جب تک ہم الفاظ کا چناؤ بہتر نہیں کریں گے تب تک ہمارے رویوں میں بہتری نہیں آئے گی. پلیز اپنے الفاظ کا چناؤ بہتر کریں. جو ورڈز ہے دے ہیو گریٹ امپیکٹ.
دنیا بدل دیتے ہیں ورڈز. تو پلیز ان کا امپیکٹ, پازیٹیو ورڈ آلویز کریٹ پازیٹیوٹی, نیگیٹو ورڈ آلویز کریٹ نیگیٹیوٹی. تو پلیز اپنے الفاظ کا چناؤ صحیح کریں. الفاظ کے چناؤ سے میجک کریٹ ہوتا ہے. ہم سائیکالوجسٹ, سائیکیٹرسٹ جو بھی ہم کام کرتے ہیں اس میں الفاظ کا ملدخل بہت زیادہ ہے, اور ایز اے بینگ اے سائیکالوجسٹ اور سائیکیٹرسٹ ہماری ذمہ داری بھی ہے کہ ہم ایسے الفاظ کا استعمال کریں جو کہ اگلے جو ہمارے سامنے پیشنٹ بیٹھا ہے, جو کلائنٹ بیٹھا ہے, اس کو کنسول ہو, اس کو پازیٹیوٹی ہو. اور ایک بات میں ضرور کہنا چاہوں گی اپنے سائیکالوجسٹ اور سائیکیٹرسٹ سے کہ پلیز اپنے رویوں میں ہمیں خود بھی فلیکسیبلٹی لانی ہے. بالکل ایسے ہی. ہم جب فلیکسیبلٹی نہیں لاتے, جب ہمارے رویے, ہم رول ماڈلز ہیں, جب ہم خود ہی رول ماڈل صحیح طریقے سے کام نہیں کریں گے تو لوگ ہم سے کیا سیکھیں گے, ہم سے نہیں سیکھیں گے. پریشانی, تکلیف ہر انسان کو ہے. وہ سائیکالوجسٹ ہو, وہ سائیکیٹرسٹ ہو, وہ کوئی ڈاکٹر ہے, وہ کوئی کچھ بھی ہے, وہ وٹ ایور کسی بھی فیلڈ سے ہے. خاندان سب کے ہیں, رشتے سب کے ہیں, سب نبھا رہے ہیں. اب ان رشتوں میں دراڑیں ہیں یا خوبصورتی ہے, یہ آپ کی لک ہے. ان سب چیزوں کو جو ہے فیس کرنا اور طریقے سے چلنا ہی آپ کی مہارت ہے. اور ایسے ہی ماہر بندے کو جو ہے وہ سائیکالوجسٹ کہتے ہیں کہ جو ان تمام چیزوں میں سے جو ہے وہ اپنے آپ کو سموتھلی گزارنے کا فن رکھتا ہو اور ہر مشکل دور سے لڑنے کی صلاحیت رکھتا ہو. جب وہ خود سافٹ ہارٹیڈ ہوگا, جب وہ خود سافٹ اسپوکن ہوگا, تبھی وہ اپنے کلائنٹ کو, اپنے پیشنٹ کو جو ہے وہ اچھے طریقے سے ڈیل کر سکے گا. ورنہ ادروائز تو پھر کچھ بھی نہیں رہ جاتا. ہمارے یہاں واقعی آپ صحیح کہہ رہی ہیں, دیکھنے کو یہی ملتا ہے کہ ہم جو ہے وہ اپنے اوپر سے ٹال رہے ہوتے ہیں کہ اتنا ٹائم. آپ دیکھیے, آپ ایک کاؤنسلر ہیں, آپ جب کاؤنسلنگ کرتی ہیں 1 گھنٹہ تو آپ کو لگ جاتا ہوگا, بلکہ اس سے بھی زیادہ. کبھی کبھی جو ہے وہ ہمیں پیشنٹ ڈیل کرتے ہوئے 2 گھنٹے بھی لگ جاتے ہیں. تو کیا ہم اپنے چہرے سے یا اپنی بات سے اس پیشنٹ کو اگر یہ ریلائز کروا دیں کہ ہم آپ سے تھک گئے ہیں, بس بہت ہو گیا, اب آپ جائیں, تو وہ جو ہم نے اتنی محنت پیچھے کی ہے وہ ساری صفر ہو جائے گی. ایگزیکٹلی, بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. یہ ہو رہا ہے جس کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں جو ہے وہ سدھراؤ آنے کی بجائے اور بگاڑ پیدا ہو رہا ہے. اصل میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہمارے ہاں جو میتھ ہے نا سائیکالوجسٹ سائیکیٹرسٹ کے پاس جانے کا, وہ بڑا عجیب سے. لوگ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ بتائیے گا نہیں کسی کو کہ ہم آپ کے پاس آئے. ایگزیکٹلی, کئی لوگ میرے پاس آن لائن کاؤنسلنگ میں کرتی ہوں تو میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ اپنی آئیڈینٹی چھپاتے ہیں. تو بیکاز ہمارے یہاں جو ایک متھ کریٹ ہوا ہے نا کہ آپ نے سائیکالوجسٹ سائیکیٹرسٹ کا تبھی جانا ہے جب آپ کوئی کہہ دے گا کہ آپ خدا نخواستہ پاگل ہیں. پہلی بات ہی یہ کرتے ہیں. تو جب یہ بات ہو, یہ جو امپیکٹ ہے نا, یہ اتنا غلط امپیکٹ ہے. ہم اپنے اسٹریس اصل میں بیسکلی کرتا ہے کہ اسٹریس بیسکلی ہمارے برین کے اس حصے کو متاثر کرتا ہے جو ہم سوچتے سمجھنے کی صلاحیت ہوتی ہے. تو کیا ہوتا ہے جب ایک انسان جب اسٹریس میں ہوتا ہے تو اس کی وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سلب ہو جاتی ہے, اس کو سولوشن سامنے ہوتے ہیں, اس کو نظر نہیں آتے. سائیکالوجسٹ اونلی ہیلپ یو ٹو سارٹ آؤٹ دیٹ سولوشن. اور یہ اگر آپ کر لیں, اگر اس بات کو سمجھ لے تو بہت سارے مسائل حل ہو جائیں. بالکل ایسے ہی ہے. ہمیں تو لوگ ایسے کہتے ہیں کہ یہ پاگلوں کے ڈاکٹر ہے. ایگزیکٹلی, پاگلوں کے ڈاکٹر کی بات نہیں ہے. 95% لوگ جو ہے ہم سب کسی نہ کسی چیز کے پیچھے پاگل ہیں. ایگزیکٹلی, ہم سب اس میں شامل ہیں, کوئی ایک بندہ نہیں. ہم اپنے رشتوں کے لیے پاگل ہیں, ہم اپنے کام کے لیے کریزی ہیں, ہم اپنی شہرت کے لیے کریزی ہیں, کوئی کسی چیز کے لیے کریزی ہے. لیکن یہ کیا ہے کہ ہمیں اس طرح سے کریزی ہونا نہیں ہے. اس کی پرسنٹیج ہوتی ہے نا, ہر انسان میں کچھ پرسنٹیج ہوتی ہے کہ اس میں اتنے پرسنٹ ہے, اس میں اتنے پرسنٹ ہے. کچھ لوگ بہت ہی زیادہ ہوتے ہیں, وہ پھر اوور لوڈیڈ چیز ہو جائے تو آپ کو پتا ہے کہ پھر پانی بھی بھر جائے تو وہ نیچے گرنا شروع کر دیتا ہے. تو وہ جو چیزیں ہیں وہ پھر مینٹل ڈس آرڈر کا شکار بنتی ہیں, وہ مینٹل ڈس آرڈر کو جو ہے وہ کریٹ کرتی ہیں. یہ ان چیزوں سے ہمیں صرف دور رہنا ہے اور ان چیزوں کو جو ہے وہ ہمیں دیکھنا ہے. اب ذرا ہم شادی شدہ لائف کی طرف آ جاتے ہیں. میاں بیوی کے جھگڑے کیا کہیں, فارچونیٹ کہیں, انفارچونیٹ کہیں, کیا ہے کہ ہمارے معاشرے کا ایک المیہ بنتا جا رہا ہے. ہم وہی برداشت کہ ہم نہیں کرتے ایک دوسرے کو. شادیاں ہو جاتی ہیں, بے جوڑ شادیاں ہیں. لڑکی کی چوائس کچھ اور ہے, لڑکے کی چوائس کچھ اور ہے. ماں کی چوائس تھی کہ لڑکا یہ ہو, باپ کی چوائس تھی کہ لڑکی یہ ہو. دونوں کی آپس میں شادی کر دی. خاندانوں نے ملنا تھا, خاندانوں نے اپنے آپ کا جو ہے وہ عزت رکھنے کے لیے 2 لوگ جو ہے وہ ایک کر دیے. دونوں مختلف سمت کے لوگ ہیں. اب وہ لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا, کلیش نہیں ہوگا. اب وہ بیٹی گھر آ کے نہیں بیٹھے گی تو اور کیا ہوگا. یہ کیا ہو رہا ہے؟ اصل میں 2-3 چیزیں دیکھنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلے مینٹل لیول ضرور دیکھنا چاہیے بچے کا, جو ہم نہیں دیکھتے. ہم ہر چیز دیکھ لیتے ہیں, لڑکا کرتا کیا, لڑکی کرتی کیا, پڑھا کیا, فیملی کیا ہے, سب چیز چیک کرتے سوائے اس کے کہ ان کی کیا ذہنی مطابقت ہے ان میں, کیا ان کی پسند ناپسند ملتی ہے, کیا وہ ڈفرینٹ ڈائریکشن دنیا کے لوگ تو جو ہم اکٹھا کر رہے ہیں. ہوتا یہ کہ ہم ایسا نہیں, ہم تو کانسیپٹ ہی نہیں ہے ہمارے ہاں یہ دیکھ کہ بچے کی مینٹل لیول ملتا ہے ہماری بچی کے ساتھ. بہت سارے انفارچونیٹلی بہت سارے کیسز ایسے آتے ہیں, کچھ اتنے سمجھنے کے خوفناک قسم کے کیسز ہوتے ہیں کہ وہ لڑکے جو ہوتے ہیں بالکل سائیکیٹرک پیشنٹ ہوتے ہیں. یس,
ٹھیک ہے, اور وہ لڑکیوں کو اتنا ہراس کر رہے ہوتے ہیں, فائنلی اگر بچے ہو جائے تو وہ ساری عمر کا بوجھ بن جاتا ہے, اور وہ رشتہ نہیں رہتا. اور وہ لڑکی بیچاری اس چیز سے نبھا رہی ہوتی ہے کہ اب بچے ہو گئے ہیں, اب میں کہاں جاؤں گی, میرے ماں باپ بھی مجھے ایکسیپٹ نہیں کرتے, میرا شوہر بھی مجھے پسند نہیں کرتا, اور سسرال والوں کا بھی رویہ ٹھیک نہیں ہے, تو اب وہ ایک بیچاری بندی جس پر یہ سارا بوجھ ہے وہ کہاں جائے. اصل میں ایک اور چیز جو بہت زیادہ ہے, انا پرستی بہت زیادہ ہے ہم میں. ایگوسٹک لڑکا اور لڑکی دونوں بہت ایگوسٹک ہو گئے ہیں. پہلے دور میں تھوڑا سا فلیکسیبلٹیز تھی, ایگوز اتنی زیادہ اسٹرانگ شاید نہیں تھی. اب بچے بچی دونوں میں ایگو بہت آ گئی ہیں. ایگو ہمیشہ پرابلم کریٹ کرتی ہے, چاہے کوئی بھی ریلیشن, چاہے وہ میاں بیوی کا, چاہے ہمارے سبلنگس کا ریلیشن ہو. ہمیں ایگو پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں ایگوسٹک اتنا نہیں ہونا چاہیے. سیلف ریسپیکٹ اور ایگو میں بہت فرق ہے, اور یہ لائن ہمیں نہیں پتا. ہم سمجھتے ہیں یہ ہماری سیلف ریسپیکٹ ہے, بیسکلی ہماری ایگو ہوتی ہے. ایگو کو بہت ضرورت ہے کہ ہم اپنی ایگو کو چیک اینڈ بیلنس رکھیں کہ کہیں وہ تو ہمارے لیے پرابلم کریٹ نہیں کر رہی. ایک اور چیز جو بہت کامن دیکھنے میں آئی ہے مجھے, جو لگتا ہے کہ لڑکیوں میں برداشت بھی کم ہے, بہت کم ہے. صحیح کہہ رہی ہیں. لڑکیاں لڑکوں کی اسٹرگل لائف میں ان کا حصہ نہیں بننا چاہتی ہیں, حصہ نہیں بننا چاہتی. اور جب شروع کی لائف ہر کسی کی, آپ اپنی دیکھ لیں, اپنے پیرنٹس کی دیکھ لیں, شروع کی لائف ہر کسی کی اسٹرگلنگ دور ہوتا ہے. ود دا پیسج آف ٹائم سب سیٹ ہوتے ہیں, تھوڑا ٹائم لگتا ہے چیز میں, لیکن ایسا نہیں ہوتا. اب بچیاں یہاں کہتے ہیں جلدی فوراً ابھی شادی ہوئی ہے, سب کچھ ٹھیک ہو جائے. مجھ سے شادی سے پہلے کہا تھا یہ مجھے اتنی شاپنگ کرائے گا, یہ مجھے ہر وقت باہر کھانے کھلائے گا, یہ کیا مجھے تو کچن میں گھسا دیا, مجھے دیکھیں جب کے لیے کھانے بنانے پڑ رہے ہیں. اس میں لو میرجز کا بھی بہت رول ہے. لو میرجز میں ہوتا ہے یہ کہ آپ ایکسپیکٹیشن لیول اتنا ہائی ہوتا ہے. ظاہر ہے جب آپ نے کہیں اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھانا ہے, آپ نے اپنا اچھا پرسونا ہی دکھانا ہے, آپ نے کوئی نیگیٹو سائڈ اپنی نہیں دکھانی. لیکن جب آپ ظاہر ہے شادی زندگی میں آتے, شادی شدہ زندگی میں سب کچھ اوپن ہو جاتی ہے. آپ ایک بندے کے ساتھ روم شیئر کرے تو 24 آورس کے لیے, تو ہاؤ کوڈ اٹ پاسبل کیا کہ وہ صرف ایک اچھے اسپیکٹ کو دیکھے گا, کہ ہر انسان میں خامیاں خوبیاں دونوں ہوتی ہیں, وہ دونوں دیکھی جاتی ہیں. اچھا, ایک اکیلا بندہ جو ہے وہ ایک روم شیئر کر رہا ہے, وہ اپنی مرضی سے اس کمرے کا بادشاہ ہے نا, وہ اس کمرے کی ملکہ ہے, وہ اس میں رہ رہی ہے, اس نے اپنی مرضی سے سب کچھ سیٹ کرنا ہے. اس کے بعد جب آپ کی شادی ہو گئی تو دوسری جو ہے وہ معاملات رکھنے والا, دوسری سوچ رکھنے والا جو شخص ہے وہ آپ کے ساتھ ایڈ ہو گیا. اب اگر وہ کمرے میں کپڑے پھیلا دے, کمرے میں جو ہے وہ کوئی چیز جو ہے وہ ویسے ہی چھوڑ دے, تو خواتین کو غصہ چڑھ جاتا ہے. اگر مرد حضرات جو اکثر لڑکوں میں نے جو ہے وہ یہ چیز دیکھی ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ نہ کیا یہ ٹاول جو ہے بیڈ پہ پھینک دیا, جس سے لڑائی شروع ہو گئی جی گھر میں, یہ اس طرح ہی کرتے ہیں, یہ کپڑے آ کر جو ہے وہ بیڈ پہ پھینک دیتے ہیں, یہ جو ہے وہ کچن میں جو ہے وہ برتن اس طرح سے جو ہے وہ رکھاتے ہیں, یہ اپنے جو ہے وہ سوک سنبھال کے نہیں رکھتے. یہ چھوٹی چھوٹی لڑائیاں ہیں. اب یہ کیا ہے, اس میں ہم سمجھا بھی سکتے ہیں اور خود بھی اس کو مینج کر کے رکھ سکتے ہیں. لیکن برداشت کی کمی بھی ہے تھوڑی سی. ایسا ہی ہے, ٹھیک ہے. اگر ہم اپنی پیرنٹس, اپنی مدر کی زندگی دیکھیں یا ان کی دیکھیں, تو انہوں نے ساری میں چیزیں کافی چیزیں مینیج ہی کی ہیں. ٹھیک ہے, تو ہمارے ہاں یہ اب ہم بہت زیادہ ایک شاید مٹیریلسٹک بھی ہو گئے ہیں. ہم ہر چیز کو اس طرح کہ جی میں میرے اور اس کے, یہ جو خواتین مرد بن گئی ہیں نا, یہ جو مردوں والی صلاحیتیں آ گئی ہیں, اس نے کام خراب کیا. آپ مانے نہ مانے, میں تو صاف بات کہتی ہوں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. ایک عورت کو عورت ہونا چاہیے. ہمیں اللہ کی اس سچویشن, اس بات کو, اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ جو اللہ نے ہمیں دی ہے کہ ہم اگر ایک عورت ہے تو ہمارا کام بنتا ہے کہ ہم مرد کی عزت کریں, کیونکہ مرد کا درجہ ہم سے بڑا ہے. یہ کون سی سچویشن یا کون سی سائنس آ گئی کہ جس میں ہم یہ کہیں کہ نہیں جی مرد شانہ بشانہ چلے گا, مرد بھی ویسے ہی ہے جیسے میں ہوں. نہیں ہو سکتا, پاسبل نہیں ہے. اسلام نہیں کہتا, ہمارا ایسا پاسبل ہے ہی نہیں نا. نہیں پاسبل. ہر کسی کو اپنی جگہ پہ اپنے طریقے سے, اسلام کہتا ہے جی اعتدال پسندی ہونی چاہیے, تو ہر چیز میں اعتدال پسندی رکھیں. چاہے ہمارے ریلیشنز ہیں, چاہے ہماری مینجمنٹ ہے, چاہے ہمارا گھر ہے, چاہے ہمارے ارد گرد سے لوگوں سے انوائرمنٹ ہے, یا ہمارے پروفیشن ہے, ہر جگہ بیلنس رکھیں. جب ہم بیلنس رکھیں گے تو ہر چیز بہتر ہوگی. مرد کو فرض زیادہ ہے, مرد کی زندگی زیادہ مشکل ہے کمپیریٹیولی خواتین کی, کہ انہوں نے گھر کو کوئی مینیج کرنا ہے, اپنے بہن بھائیوں کو بھی مینیج کرنا ہے, اس نے باہر پروفیشنل لائف بھی مینیج کرنی ہے. خواتین جب جاب کرتی ہیں, نو ڈاؤٹ بہت ساری خواتین ضرورت کے تحت کرتی ہیں, بٹ اس میں آپ یہ ضرور دیکھیں کہ آپ کو کس طرح اپنے آپ کو تھوڑا سا ایک درجہ کم کر کے رکھنا ہے. اس میں یہ انسلٹ کی کوئی بات نہیں, اس میں کوئی ایگوسٹی کی بات نہیں ہے, لیکن وہ گھر زیادہ اچھے بہترین چلتے ہیں. یہ بھی ہے, میرے لیے بھی ہے, سب کے لیے بھی ہے, سب کے لیے ہے. سب کے لیے ہمیں ایک درجہ خود کو کم سمجھنا ہے. ہم مرد کی عزت کرنی پڑے گی بھائی.
ایسا نہیں ہوگا کہ ہم مرد کو اللہ نے جب بڑا درجہ دیا تو ہمیں اس کو رکھنا ہے. جاب کرنے کا مطلب نہیں ہے کہ ہم اس کے برابر آ گئے یا ہم اس سے اوپر چلے گئے, ایسا کوئی ہرگز نہیں ہے. یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے. ہو سکتا ہے اس پہ کرٹیسزم بھی آ جائے, بہت کچھ بھی ہو جائے, بٹ یہ ایک فیکٹ ہے اور ہمیں اس کو تسلیم کرنا چاہیے. مرد ڈومینیٹ, اللہ تعالیٰ وہ مرد کو اللہ نے حاکم بنایا گھر کا, اور وہ گھر زیادہ بہتر چلتے, مینجمنٹ زیادہ اچھی ہوتی ہے جہاں پہ مرد کی حکمرانی ہوتی ہے. اچھا, اس پہ بڑے لوگوں نے مجھ سے بحثیں کی ہیں. آپ کی سوچ ہوگی, میں کہتی ہوں جن عورتوں کے ہاتھ میں گھر کے جو ہے معاملات ہوتے ہیں وہ اپنے گھر کے اندر کے نظام تو سنبھال لیتی ہیں, لیکن جو لین دین اور دوسرے معاملات ہیں یہ مرد جتنا بہتر طور پہ سنبھال سکتے ہیں عورتیں نہیں سنبھال سکتی. میں آپ کو بتاؤں, میرٹل کاؤنسلنگ جو میرے پاس کافی کیسز آتے ہیں, تو میں نے یہ دیکھے کہ جن بچیوں کو ان کی ماں گائیڈ لائن دے رہی ہوتی ہے نا, کیونکہ ان کے گھر خراب ہوتے ہیں, کہ اس فادر کو بولنے نہیں دیتی. پکایا تھا آج فلانی تمہاری ساس نے جو ہے وہ کیا تمہیں جو ہے وہ کہا تھا, آج تمہاری نند نے تو نہیں تمہیں کچھ کہہ دیا. میں ان کو پوچھتی ہوں, میں تمہیں بتاتی ہوں اب تم نے نیکسٹ کیا کرنا ہے. وہ جو نیکسٹ پلاننگ جب آتی ہے تو وہ سارے کے سارے گھر کا جو ہے وہ ایک تباہی پھیلی ہوتی ہے. نہیں, وہ جو موبائلز آ گئے انہوں نے پہلا کام یہی کیا ہے نا کہ لڑائی ہوتی ہے سب سے پہلے کال چلی جاتی ہے تو مسئلے وہیں بگڑ جاتے ہیں. بالکل. تو تھوڑا سا مینجمنٹ کی ضرورت ہے. خواتین کے بہت حقوق ہے, اللہ نے اتنے حقوق دے دیے, ہمیں کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے آلریڈی ہمیں بہت زیادہ حقوق دے رکھے ہیں, اس کو صحیح طریقے سے مینج کرنا آنا چاہیے. مرد کو اپنی جگہ پہ رہنا چاہیے, عورت کو اپنی جگہ پہ رہنا چاہیے. جب ہر چیز خوبصورتی سے مینج ہوگی تو ہر چیز بہتر ہوتی چلی جائے گی, اور بچے بھی اچھے گرو کرتے ہیں. وہ پیرنٹس جن کے بچوں خود بہت آپ انڈرسٹینڈنگ والے ہوتے ہیں, ان کے بچوں کی باڈی لینگویج, ان کے بچوں کا کانفیڈینس بتاتا ہے, اور وہ نظر آتا ہے ان کی ہر چیز میں. ان کی ایجوکیشن لیول سے لے کر آپ ان کی سوشل اسکلز دیکھ لیں, بہت بہتر ہوتی ہیں. تو پیرنٹس ایز اے پیرنٹس ہمیں بہت سوچ سمجھ کر چلنا چاہیے. بیسیکلی ہمارے ہاں شادی کیوں کرتے ہیں ہمیں بتایا ہی نہیں جاتا, ہمارے فرائض کیا ہمیں بتایا ہی نہیں جاتا. ایز اے بیوی تمہارے کیا فرض ہوں گے, ایز اے شوہر تمہارے کیا فرض ہوں گے. ہمیں قرآن پاک میں بہت ساری آیات, صورتیں ہیں, سورہ نساء ہے, بہت ساری صورتیں جو بتائی نہیں جاتی کہ جو حقوق کے بارے میں. مائیں اگر یہ چھوٹا سا کام شروع کر دیں نا تو میں کہتی ہوں کہ 80% بچیوں کے گھر جو ہے نا وہ بسے رہیں. بہت زیادہ ضرورت ہے, ہمیں پہلے بچوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ بیٹا آپ شادی کر کیوں رہے ہیں. ٹھیک ہے. نمبر 2 پہ ان کو باقاعدہ بتائیں کہ آپ نے بیلنس کس طرح رکھنا ہے. اگر فادر اپنے گھر کو صحیح بیلنس کرتا ہوگا تو بیٹے نے ڈیفینیٹلی اپنے گھر کو صحیح بیلنس کرنا ہے. ماں اگر سسرال اور میکے کو صحیح ساتھ لے کر چلتی ہوگی تو بیٹی نے ڈیفینیٹلی لینا. بیٹی کو ضرورت نہیں ہے بتانے کی, اس نے سیکھا ہوا ہے اپنی ماں سے, کریکٹر اس کے سامنے ہے اس کا کریکٹر. تو بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہے, ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے اپنے معاشرتی رویوں پہ. سائیکالوجی از ناٹ اباؤٹ مینٹل ڈس آرڈر, سائیکالوجی از اباؤٹ آور روٹین لائف. جب ہم نے روٹین سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز کے پرابلم کیوں ہوتے ہیں, نو ڈاؤٹ کچھ فزیکل پرابلمس کی وجہ سے بھی ہوتے ہیں, کچھ ہماری میریٹنس کی وجہ سے بھی ہوتے ہیں, لیکن بہت سارے معاملات ہماری نارمل لائف کو جب ہم صحیح طریقے سے آرگنائز نہیں کر پاتے تب مسائل بڑھتے ہیں. لیکن آج کل جو مینٹل ڈس آرڈر آ رہے ہیں نا, جو پیشنٹ میرے پاس آ رہے ہیں, جو آپ کے پاس لوگ آ رہے ہیں, وہ یہ جو آپ کا میرٹل اسٹیٹس کی بات آپ کر رہی ہیں نا, یہاں چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں بہت سارے. میرے شوہر مجھے باہر کھانا کھانے نہیں لے کے جاتے, میں مینٹل اسٹریس میں ہوں, مجھے ڈپریشن ہو گیا ہے کہ وہ میری تعریف نہیں کرتے. میں کیا کبھی بھی نہیں لگتی ڈاکٹر صاحبہ, کیا میں کبھی بھی نہیں اچھی لگوں گی, کیا مجھے اچھے لگنے کا حق نہیں ہے؟ یہ پرابلم نہیں پتہ ہے, کمپیریزنز بہت کرتے ہیں نا, ہم کمپیریزنز کرتے ہیں. ہم کپلز جو ہمارے پاس آتے ہیں وہ اس کا شوہر کسی کزن کی ساتھ شادی ہوگی تو اس کا شوہر تو ایسے کرتا ہے یا اس کی بیوی تو ایسے کرتی ہے. یہ مسائل, یہ جو کمپیریزن ہے از اے ڈیزاسٹر. چاہے وہ کوئی بھی ہو, چاہے ہم بینگ اے پیرنٹ اپنے بچوں کا کرتے ہیں, چاہے بینگ ہم اپنے ہسبینڈ وائف کا, ہم کمپیریزن جب کریں گے ہمیشہ پرابلم کا شکار ہوں گے. تو کمپیریزن مت کریں. کمپیریزن ہمیشہ لڑائی جھگڑے اور اتنے ایڈورس کیسز ہوتے ہیں کہ آپ حیران رہ جاتے ہیں. اور سم ٹائم ہم جب کاؤنسلنگ, ہمارا ایک پروجیکٹ ہوتا ہے فاؤنڈیشن میں جو کہ چیف جسٹس نواز صاحب کرتے ہیں, کہ جس میں ہم صلح کرواتے ہیں میاں بیوی کی فی سبیل اللہ, جن کے پاس کیسز عدالتوں میں گئے تھے ہم صلح کرواتے ہیں. تو ہم نے دیکھا بات اکثر کچھ نہیں ہوتی, صرف اور صرف چھوٹے چھوٹے مسائل ہوتے ہیں, اور جن کو اتنا بڑا کیا ہوتا ہے عدالتوں تک پہنچے ہوتے ہیں, اور بچوں کی زندگی خراب ہو رہی ہے. انا کا مسئلہ وہی ایگو پرابلم جو ہم نے پہلے جو ڈسکس کیا کہ وہی معاملات جو ہے وہ سامنے آ رہے ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہے ہمارے معاشرے میں نہیں ہونی چاہیے. اچھا, یہ ایگو پرابلم آتی ہی تب ہے, پھر وہیں سے میں شروع کر دوں گی کہ جو ہے جب خواتین جو ہے وہ خود کو سپر پاور سمجھنا شروع کر دیں.
تو یہ تھوڑا سا مرد کے بھی آنا پڑے گا. مرد عورت کے بھی تو اگر ہیں تو مرد کے بھی بہت ایگو ایشوز ہیں. مرد بھی بہت زیادہ ڈومیننٹ ہونے کی کوشش کرتے ہیں. جب آپ شادی کر کے لاتے ہیں نا, آپ کو پتا ہوتا ہے کہ وہ کس خاص ماحول سے آئی ہے, خاص سے اس کا دیکھیں میرا ماننا یہ ہے کہ سسرال والوں کو بھی ایک اسپیس دینی چاہیے ان کو. ایک جگہ میں پودا نکالتے ہیں نا, خالی پودا ایک نکال کے دوسری جگہ جب لگاتے ہیں, اس کو اگر ہم ٹیک کیئر نہیں کریں گے تو وہ مرجھا جائے گا. تو وہ ایک ہیومن بینگ ہے جو سانس لیتا ہے, جیتا جاگتا انسان ہے. اس کو جب ایک دوسری جگہ میں ایڈجسٹ کرنا ہے تو اس کو اسپیس دے, اس کا خیال رکھیں, اس کی محبت کریں, اسے چھوٹی چھوٹی خوشیوں کا خیال رکھیں. جب آپ اس کو برڈنائز کر دیں گے تو وہ مرجھا جائے گا. انسان سمجھا نہیں جاتا نا, جو دوسرے گھر سے آئی ہوتی ہے وہ تو ایسے ہی آپ کے لیے کہ وہ جیسے کوئی مہمان ٹھہرا ہوا ہے کہ بس ٹھیک ہے وہ آپ کی خدمت جب تک کر رہے ہیں تب تک اچھے ہیں, اور جب نہیں کر رہے تو پھر وہ وہ تو پھر اب دونوں گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے ریلیشن شپ میں, اور آپ کو دونوں کو اسپیس دینی چاہیے. اسی لیے کہتے ہیں کہ شادی کرنے سے پہلے جو ہے وہ خاندانوں کی جو آپ ایک چیز دیکھتے ہیں کہ یہ خاندان جو ہے وہ ہمارے لیول کے ہیں یا نہیں, وہاں یہ بھی دیکھ لیا کریں کہ یہ ان کا مینٹل لیول کیا ہے. مینٹل لیول بہت ضروری ہے, پسند ناپسند مینٹل لیول بہت ضروری ہے. اگر بچوں کی ذہنی مطابقت نہیں ہے تو وہ پرابلمز کریٹ ہوتے ہیں. بالکل ایسے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائی جھگڑے تھے, وہ بڑھتے بڑھتے بہت بڑے بن جاتے ہیں, بہت بڑے بن جاتے ہیں. اور خاص طور پہ ہم اپنی بیٹیوں کو جہیز میں جو ہے وہ کہتے ہیں بیٹا یہ برتن بھی خرید لو, مہنگے سے مہنگی چیز خرید لو, اچھا جی اپنے جو ہے وہ داماد کو خوش کرنے کے لیے گاڑی بھی دے دی, بائک بھی دے دی, جو دل چاہا دے دیا. کاش کہ ہم بیٹی کو یہ بھی سمجھا دیں کہ بیٹا اگر یہ چیزیں جو تم لے کے جا رہی ہو تمہارا کوئی سسرال والا استعمال کر لے تو اس پہ چیخو پکار نہ ڈالنا, اس پہ لڑائی جھگڑا نہ کرنا. ایک خاتون کی اس وجہ سے طلاق ہو گئی کہ ان کے جو ہے وہ شادی کے برتن جو ہیں وہ ان کی نند نے نکال لیے, وہ ان کے گھر آئیں, اور اس بات پہ لڑائی بڑھتے 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 اتنی بڑی کہ وہ شوہر نے جو ہے وہ اس چیز کو برداشت نہیں کیا کہ تم جو ہے وہ اتنے سے برتن کے لیے جو ہے وہ لڑ رہی ہو, تو تم تو میرے گھر والوں کو اہمیت ہی نہیں دیتی, اور اس بات پہ اس نے اپنا گھر اجاڑ لیا. کیا ہوا ان برتنوں کا؟ دیکھیں یہ بیسکلی وہی بات ہے نا کہ جب ہم بچپن سے گرو کرتے ہیں, جب ہم بڑے ہو رہے ہوتے ہیں تو ہمارے رول ماڈلز, ہماری جن کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ بڑا افیکٹ کر رہی ہوتی ہیں. آج کل ویسے ایک بات کو میں نے بہت سارے پیرنٹس ایسے بھی دیکھے جو بہت ہمبل اور بہت ہوتے ہیں, لیکن ان کے بچے جو ان کی صحبت ہوتی ہے انہوں نے کافی کچھ بگاڑ پیدا کیا ہوتا ہے. دوستیں, لڑکوں کے جو دوست ہوتے ہیں, لڑکیوں کی جو دوست ہیں, وہ بہت کاؤنٹ کرتے ہیں. پیرنٹس کو چاہیے کہ اپنے بچوں کی کمپنی ضرور چیک کریں. مولا علی کا قول ہے نا کہ اگر آپ نے کسی کو دیکھنا ہو, جانچنا ہو تو اس کے دوست ضرور دیکھیں. ایگزیکٹلی, آپ کی کمپنی آپ کو بناتی اور بگاڑتی ہے. تو کمپنی بہت رول پلے کرتی ہے. آپ کی بچیاں کہاں اٹھ بیٹھ رہی ہیں, آپ کے بیٹے کہاں اٹھ بیٹھ رہے ہیں, ضرور دیکھیں. جب ہم نہیں دیکھتے تو بہت سارے پرابلمز ہوتے ہیں جو لمبی لائن ہے پرابلمز کی. آپ نے تو اپنی زندگی اشرافت سے گزار لی ہوتی ہے, لیکن پھر جو بچے کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کو جس طریقے سے جو چیزوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہوتا ہے وہ بہت ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. پھر وہ برداشت کرنا بھی والدین کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے. پھر یہی سننے کو ملتا ہے کہ ساری زندگی ہوگی, ہم عزت سے زندگی گزارتے ہوئے ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ہمارا بیٹا یا بیٹی جو ہے وہ ایسے کام کریں گے. تو آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ نظر رکھنا بہت ضروری ہے. اگر موبائل فون ہی چیک کر لینا ماں باپ کا, ذرا تھوڑا سا جو ہے وہ چیک اینڈ بیلنس ہو, جو کہ مشکل کام ہے. پیرنٹس کو اصل میں جتنی سوشل میڈیا کی ایپس بن چکی ہیں وہ استعمال کرنی نہیں آتی, تو استعمال کرنی نہیں آتی تو وہ چیک کیسے کریں گے؟ ٹھیک ہے نا, پیرنٹس کو چاہیے کہ وہ پاسورڈ کیسے کھولیں گے؟ ایگزیکٹلی نا, وہی اگر آپ پاسورڈ لگا ہوا ہے وہ کیسے کھولیں گے؟ پیرنٹس کو چاہیے کہ وہ سیکھیں, ٹیکنالوجی سیکھیں. اگر آپ اپنے بچوں کو اپنے سمجھنا ہے کہ اس پہ چیک اینڈ بیلنس رکھنا, تو ٹیکنالوجی سیکھنی چاہیے ان کو, پیرنٹس کو. آج کل انسان میں اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت دی ہوئی ہے کہ وہ ہر چیز سیکھ سکتا ہے. تو اللہ نے بڑی کیپیسٹی برین کی بنائی ہوئی ہے, تو صرف کنسنٹریشن کریں تو سب کچھ ہو سکتا ہے. تو تھوڑا چیک کریں. ایک چیز میں جو بہت کہنا چاہوں گی کہ میں نے بہت زیادہ کام کیا ڈرگس پیشنٹ کے ساتھ, تو میں نے یہ دیکھا کہ جو کمپنی ہے, خاص طور پہ لڑکوں کی کمپنی, وہ ڈرگس کی طرف سے جانے بہت وائٹل 90% رول کمپنی کا ہوتا ہے. تو اپنے خاص طور پہ بیٹے جب بڑھتی ہوئی عمر میں ہوتے ہیں, جب وہ کھانا کھانے کے بعد باہر جانے گروپ بنا جاتے ہیں, تو پلیز یو ہیو ٹو چیک کہ آپ کا بیٹا اسموکنگ تو نہیں کر رہا. بالکل ٹھیک, کیونکہ اسموکنگ کا گروپ بنتا ہے, اس میں ایک چرس پی رہا ہوتا ہے, وہ اس چرس کا پھر ایک گروپ بنتا ہے جس میں ایک کوکین یا آئس ڈرگ یا کچھ چیز یوز کر رہا ہوتا ہے. آئس تو آج کل جو ہے وہ عام ہے, آئس تو اتنی کامن ہے, اللہ معافی میں ڈیزاسٹر ہے بہت. آئس کوکین ڈرگ, اور اس کے بعد جو مینٹل ڈس آرڈر کریٹ ہوتا ہے, وہ شخص نہ تو کسی کے پاس بیٹھتا ہے, اس کو ایسی بے چینی کی کیفیت ہوتی ہے کہ جب اس کو اس چیز کی نیڈ ہوتی ہے تو وہ بھاگتا ہے, گھر سے باہر بھاگنے کی کوشش کرتا ہے, اپنے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا وہ پسند نہیں کرتا, نہ کسی سے بات کرتا ہے. آپ یقین کریں جب میں نے جاب کرتی تھی میں ریہیب سینٹر میں, تو آپ بلیو کریں کہ وہاں پہ خاصی سی خواتین آتی تھیں جو کہ ان کے ہسبینڈ نے ان کے کتنا کو ظلم ان پہ کیا ہوتا تھا, کہ غیر اخلاقی حرکات ان کو صرف ڈرگس کی وجہ سے.
اور آپ کچھ کہہ نہیں سکتے آپ کے وہ، کیونکہ وہ ایک بیماری ہے، وہ ایک دفعہ جب لگ جاتی ہے تو اس کو بہت مشکل ہے اس کا علاج ہونا. نہ ماں کا احترام کسی کا بھی نہیں ہے، بیوی کی جو ہے کسی کی عزت کا خیال نہیں رکھتے وہ لوگ. تو اس لیے جب پیرنٹس کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو پلیز ڈرگز کا بیلنس ضرور چیک کریں کہ کہیں ہمارا بچہ اسموکنگ تو نہیں کرتا. اسموکنگ از دا گیٹ وے، جب اسموکنگ شروع ہوتی ہے تو وہ رستہ کھل جاتا ہے. تو بچوں کو چیک اینڈ بیلنس کریں، بچوں سے محبت کریں، بچوں کو خیال کریں، بچوں پر کانفیڈینس رکھیں. بچہ باہر جاتا ہی تب ہے جب اس کو گھر سے ہر وقت، جب بچوں کو باہر سے محبت ملے گی اور گھر میں محبت نہیں ملے گی تو ڈیفینیٹلی وہ باہر کی طرف جائے گا. تو پلیز اپنے بچوں سے محبت کریں، ان کو احساس لیں کہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ غلطی بھی کرو گے تو آپ ہمارے ہو، وی آر ریڈی ٹو ایکسپٹ یو. جب وہ ایکسپٹ کر لیتے ہیں تو پھر بچے کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے غلطی کرنی ہے تو میں نے اپنے ماں باپ کے پاس ہی جانا ہے. وہ اس کو چھپانے کے لیے 100 غلطیاں اور نہیں کرتا. تو اس لیے پیرنٹس کو چاہیے پلیز اپنے بچوں سے محبت کریں. محبت کین کریٹ میجک. ٹائم دیں ان کو. ٹائم، کوالٹی ٹائم از آلویز میٹر. پیرنٹس کا ہم تو ٹائم دیتے ہیں، موبائل فادرز نے موبائل سامنے رکھے ہوتے ہیں، ٹی وی چلایا ہوتا ہے اور کہتے ہیں سارے یوز ہم تو ٹائم دے رہے ہیں. بچوں کو ٹائم دینا نہیں ہے، کوالٹی ٹائم دیں بچوں کے ساتھ، گیمز کھیل لیں، ان سے باتیں کریں. ان کو بڑے بچے، آپ لوڈو، آپ کو یاد ہو پرانے دور میں لوڈو بہت کھیلی جایا کرتی تھی. لوڈو از بیسکلی سائیکالوجی ہے بچوں کی. آپ چاہتے ہیں نا اپنے بچوں کی سائیکالوجی جاننا تو لوڈو کھلائیں. آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کا بچہ ہار کو کیسے لیتا ہے، آپ کا بچہ کامیابی کو کیسے سیلیبریٹ کرتا ہے. آپ کا بچہ جو ہے غلطی کر کے ایک غلط گوٹ چلتا ہے دوبارہ وہی غلطی کرتا ہے، اس میں کتنی ٹینڈنسی ہے غلطی کرنے کی دوبارہ. تو پلیز اپنے بچوں کے ساتھ کھیل لیں، ان کے ساتھ کارڈز ہیں، فٹ بال ہے، مختلف گیمز کھیلیں تاکہ آپ کے ساتھ بچے اٹیچمنٹ فیل کریں، چاہے وہ بیٹی ہے چاہے وہ بیٹا ہے. آج کل لوڈو بھی آن لائن ہے، یہ باسکٹ بال بھی آن لائن ہے. جو پیرنٹس میرے پاس آتے ہیں نا، جو میرے پاس وہ آن لائن، وہ باپ بھی لگا ہوا ہے دوسرے کمرے میں بیٹھا، بیٹا بھی لگا ہوا ہے، بیٹی بھی، اور سارے. میں اچھا میرے گھر میں میں نے خود ایسے دیکھا، میرا بھائی جو ہے وہ لوڈو کھیل رہا ہے. اب مجھے آواز آ رہی ہے کہ جی لوڈو کھیلی جا رہی ہے. اب مجھے نظر نہیں آ رہا کہ لوڈو کہاں کھیلی جا رہی ہے. پتا چلا کہ بھائی صاحب جو ہے فون پہ لوڈو کھیل رہے ہیں، چھوٹا بچہ جو ہے وہ دوسرے فون پہ لوڈو کھیل رہا ہے، بھابھی اپنے کمرے میں بیٹھی لوڈو کھیل رہی ہے، اور میری جو ایک آنٹی آئی ہوئی ہے وہ دوسرے کمرے میں بیٹھی ہوئی لوڈو کھیل رہی ہے. اب یہ سارے گروپنگ بنا کے اس آن لائن جو ہے وہ لوڈو کے ساتھ جو ہے وہ اٹیچ ہے. یہ میں نے اپنے گھر میں دیکھا. ہاں جی، ایسا ہوتا ہے. بعد میں نے پھر ان کی جو کی جب پیرنٹس میرے پاس آتے ہیں میں ان کو اسپیشلی کہتی ہوں کہ لوڈو آپ نے لے کر آنی ہے اور لے کر کھیلنی ہے تاکہ اس سے کمپنی بنے آپ لوگوں کی، اور آپ دیکھ سکیں کیا زندگی بچے، آپ کے بچے کر کیا رہے ہیں. تو پلیز چھوٹی چھوٹی کیرم ہے، کارڈز ہیں، مختلف گیمز کھیل لیں اپنے بچوں کے ساتھ. بچوں سے ان سے پوچھیں کہ آپ کی یونیورسٹی کالج میں کیا حال، کیا چل رہا ہے آج کل، خود نو ہاؤ کریں. شکر ہے کہ اسکول کھل گئے ہیں، الحمدللہ یونیورسٹی کھل گئی ہے، اللہ کا شکر ہے کہ جو ایک ایکٹیویٹی جو ہے ان کی سٹارٹ ہو گئی ہے، اس میں آگے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ایکسٹرا کیریکولم ایکٹیویٹیز بھی سٹارٹ ہو جائیں گی. پھر بچوں کی ٹیوشن ہے، پھر قرآن پاک ہے، یہ ساری جو ہے وہ فیسیلیٹیشنز جو ہیں وہ ان کو جب گھر میں اور باہر ملتی جائیں گی تو تھوڑے سے بیزی ہو جائیں گے. ہو چکے ہیں کافی حد تک، تو کافی بچے بیزی ہو گئے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. تو آگے آنے والا ٹائم جو ہے صرف ماں باپ سے ہماری یہ ریکویسٹ ہے، بینگ کلینکل سائیکالوجسٹ بھی اور ہماری جو دوسری سائیکالوجسٹ جو کاؤنسلر بھی یہاں پر بیٹھی ہیں، ہمارے دونوں کی طرف سے ہی آپ سے یہ ریکویسٹ ہے اس پروگرام کے تھرو کہ آپ اپنے بچوں کو کوالٹی ٹائم دیں. کوالٹی ٹائم وہی والی بات کہ جس طرح صوفیہ کہہ رہی ہیں کہ آپ نے کوالٹی ٹائم یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے موبائل پہ لگے ہیں، ٹی وی دیکھ رہے ہیں، بچہ ساتھ بیٹھا ہے، آپ اس کے گھر میں ہیں، موجود ہیں اور ٹائم دے رہے ہیں. بچے اس چیز کو فیل کرتے ہیں، بچے خود بھی کہتے ہیں کہ آپ ہم سے بات نہیں کرتے، ہم سے پوچھتے نہیں ہیں. ان سے پوچھیں اسکول میں کیا ہوا، ٹیچر کیسی ہیں، ٹیچر صحیح پڑھاتی ہیں، ان کو کیا پسند ہے، وہ کون سی گیم کھیلتے ہیں، انہوں نے صبح لنچ میں کیا لے کے جانا ہے، انہوں نے صبح بریک فاسٹ کیا کرنا ہے. یہ وہ چھوٹی چھوٹی ایکٹیویٹیز ہیں جس سے آپ اپنے بچے کے ساتھ اٹیچ رہیں گے اور آپ کا بچہ بھی آپ کے ساتھ اٹیچ رہے گا. دوستی بہت ضروری ہے والدین میں، بہت ضروری ہے. کمی ہے ایگزیکٹلی. پیرنٹس کو چاہیے کہ ہر بچے کو 15-15 20-20 25-25 منٹ کو جو بتاؤ کیا ہے، لسنر بنے. پیرنٹس نیڈ کے بیکم اے لسنر رادر کہ ہم ڈکٹیٹ کرتے رہتے ہیں، ہم نصیحت کرتے رہتے ہیں. پلیز آپ لسنر بنے تاکہ بچے اپنی ساری چیزیں، اپنے اسٹریس سے جو چیز بھی وہ فیل کرے وہ آپ کو بتائے، روٹین لائف بتائے تاکہ آپ کے ساتھ وہ کانفیڈینس بلڈ ہو سکے اس کا. جب آپ کے ساتھ دوستی ہو جائے گی اس کی تو وہ آپ کا ایک اچھا بانڈ کریٹ ہوگا جو کہ ایک میجک کریٹ کرے گا. بالکل ایسے ہی. اسی میجک کی جو ہے وہ بس دیر ہے، اور جس دن جو ہے وہ پیرنٹس نے اپنے بچوں کو ٹائم دینا شروع کر دیا اور باہر اپنے دوستوں میں ٹائم جو ہے وہ کم سپینڈ کرنا شروع کر دیا، اس وقت آپ کے بچے جو ہیں وہ ایک اچھے مستقبل کی طرف گامزن ہو جائیں گے. آٹومیٹکلی ان کا دماغ بھی اور ان کے جو فزیکل ایکٹیویٹیز بھی زیادہ ہو جائیں گی، کام کریں گے، وہ خوشی سے کام کریں گے، ان کے چہرے پہ مسکراہٹ ہوگی. آج آپ دیکھ لیں، سڑک پہ نکلیں، ہر بندہ پریشان ہے،
پریشان. ٹھیک ہے مہنگائی ہے سب کچھ ہے, لیکن اس میں وہ لوگ بھی ہیں جو ان سب چیزوں سے جو ہے وہ فائٹ کر رہے ہیں, لڑ رہے ہیں, اور اس کے بعد بھی جو ہے وہ ان کے چہروں پہ جو ہے مسکراہٹ ہے, کیونکہ وہ زندہ رہنا چاہتے ہیں, آگے بڑھنا چاہتے ہیں. اب کیا کریں کہ اگر یہ ساری چیزیں ہماری زندگی کا ایک حصہ بن چکی ہیں, اس میں ہمیں چلنا ہے اور اسی میں ہمیں سروائیو کرنا ہے. اب پیرنٹ کیا کرتے ہیں, والد کیا کرتا ہے کہ بہت زیادہ کام کر کے آئے گا, پھر وہ اپنی سارے دن کی روٹین جو ہے نا وہ غصے میں بیوی پہ نکالے گا. بچے یہ چیزیں سن رہے ہوتے ہیں کہ آج جو ہے وہ والد صاحب کو جو ہے وہ کہیں باہر سے ڈانٹ پڑی, جس کی جو ہے وہ ساری کی ساری کلاس جو ہے وہ ہماری ہو رہی ہے یا جو ہے وہ والدہ کی ہو رہی ہے. یہ چیزیں غلط ہیں. باہر کی چیزیں میں نہیں سمجھتی آپ اس چیز کو زیادہ ہائی لائٹ کر سکتی ہیں کہ ایک بندہ جس کے ساتھ باہر اگر کوئی مس ہیپ ہو گیا ہے تو وہ گھر آ کے اپنے بچوں پر یا اپنی بیوی پر اس کا غصہ نکالے. دیکھیں یہ تو بہت کامن چیز ہے, بہت کامن ایگزامپل ہے. اکثر فادر یہ پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن پھر وہی بات وہی ہے کہ بیڈ پریکٹس ہے, لیکن وہی والی بات ہے کہ جب ان کی ایموشنل مینجمنٹ ان کو سکھائی نہیں ہوئی کہ کون سا آپ نے جو بیہیویئر ہے آپ نے کہاں شو کرنا ہے اور آپ نے کس طرح اس کو چینلائز کرنا ہے اپنے ایموشنس کو, تو ان کو پتہ ہی نہیں ہے. جب ان کو پتہ ہی نہیں ہے تو وہ یہی, اور ان کو ہر انسان کو ایک قربانی کا بکرا چاہیے, قربانی کے لیے ایک چیز ہے تو وہ قربانی کر دے, بیوی یا بچے. جو چھوٹا جو بندہ لگے گا نا کہ اب یہ مجھ سے تھوڑا سا کم ہے, اس پہ غصہ بندہ نکال دیتا ہے. دیکھیں وہ فرائڈ کا ڈیفینس میکینزم میں یہی بات کرتا ہے نا کہ جی ہم کہ اپنا جو غصہ ہے کسی اور پہ اتار دیتے ہیں. بالکل ایسے. تو یہ تو نیچرل ہم ڈیفینس میکینزم کی بہت پریکٹس کرتے ہیں. حالانکہ فرائڈ پہ بہت تنقید ہوتی ہے, لیکن حالانکہ ہم ان کی جو ڈیفینس میکینزم ہے ہم بہت پریکٹس کرتے ہیں اس کی روٹین میں. اگر آپ دیکھیں تو ہم بہت یوز ٹو اس پریکٹس کے. بالکل ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی ہے. آج جو ہم اچھی ماں نہیں دے پا رہے یا اچھے پیرنٹ نہیں بن پا رہے, اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کی جو ہے سائیکالوجی ہے اس کو سمجھ نہیں پا رہے. ہم بچے کو جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ بچہ ایک مشین ہے, خود ہی جو ہے وہ گروم کرتا رہے, خود ہی بڑھتا رہے, بس ٹیچر پہ چھوڑ دو, ٹیچر خود ہی سمجھا دے گی, قاری صاحب پہ چھوڑ دو وہ خود سمجھا دیں گے. ہر دوسرے بندوں کو کہتے ہیں کہ ہمارے بچے کو جو ہے نا ٹرین کر دو, لیکن خود سے ہم ایفرٹ نہیں کرتے. اصل میں پتہ ہے یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے, لیکن اصل میں اتنا کمپٹیشن بڑھ چکا ہے, ہر چیز میں کمپٹیشن اتنا زیادہ کہ پیرنٹس نے یہ سوچنا چھوڑ دیا کہ ہمارا بچہ کیا چاہتا ہے. صحیح بات ہے. کیا ہمارا بچہ صرف میڈیکل کی ڈگری لینا چاہتا بھی ہے کہ نہیں؟ کیا ہمارا بچہ فوٹوگرافر بننا چاہتا ہے, یا کیا ہم نے کام کیا ہی نہیں اس پہ. ہم میری بہن کا بیٹا یہ کر رہا ہے, میری نند کا بیٹا وہ کر رہا ہے, تم نے بھی یہ کرنا ہے, میری خالہ کا بیٹا یہ کر رہا ہے. ہم نے کمپیریزن میں بچوں کو ڈال دیا, تم نے بھی یہی کرنا ہے. اور پھر اس میں ہوتا کیا کہ بچے اسٹریسز میں آتے ہیں, اس اسٹریسز میں اگر وہ بہت سارے غلط قدم بھی اٹھاتے ہیں. ایم کیٹ ای کیٹ کے بعد آپ بلیو کریں اتنے کیسز آتے ہیں کہ جو بچوں نے سوسائڈ کی کوشش کی ہے. تو مجھے حیرانگی ہوتی ہے, میں کہتی ہوں پیرنٹس کو کہ آپ نے اس کو اتنا پریشرائز کیا ہوا ہے. نہیں ہم تو نہیں کرتے, لیکن اس کو خود ہی شوق ہے. لیکن اگر آپ آنیسٹلی سروے کریں نا تو آپ کو پتہ چلے گا 90% پیرنٹس کی خواہش ہوتی ہے کہ میں ڈاکٹر نہیں بن سکتا. پڑ رہی ہے نا اس ٹائم والدین کی ویڈیو بنا لینا اگر, تو بعد میں والدین مکر جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم نے تو کچھ کہا ہی نہیں. وہ ڈاکٹرز وہ ماننے کو تیار نہیں ہوتے کہ جی ہم نے نہیں کہا. حالانکہ یہ پریشر وہی ہوتے جو بچوں پہ ہوتے ہیں. پیرنٹس کو چاہیے بچہ کیا چاہتا ہے اس کو فوکس کریں, رادر کہ ہم کیا چاہتے ہیں. بچے کو گائیڈ لائن, بچہ اگر غلط ڈائریکشن میں جا رہا ہے آپ کو فرض ہے گائیڈ لائن دیں ان کو سمجھائیں, آپ کا فرض ہے. لیکن ایک سمجھانے کا انداز بھی دیکھیں, الفاظ کا چناؤ بہترین استعمال کریں. الفاظ بہت رول پلے کرتے ہیں. پلیز پیرنٹس کو میری کی ریکویسٹ ہے, بچہ اگر یہ کہتا ہے نا کہ مجھے یہ کرنا ہے یا اس میں اسکوپ ہے تو اس کو یہ مت کہیں کہ تو ایسا کچھ نہیں ہوتا, تم جھوٹ, تمہیں کیا پتا زندگی کیا ہے. اس طرح کے جملے نہ کہ بیٹا یو ہیو ٹو ٹرائی, آپ کوشش کرو بیٹا, سینیریو دیکھو, اس فیلڈ کے جو لوگ ہیں اس کو ان سے مدد لو, جانو کہ فیلڈ کیسی ہے, اس کو ہیلپ آؤٹ کرے, رادر کہ اس کو فوراً نہیں کہہ دے کہ یہ نہیں ہو سکتا. ایکشن کا فوراً ری ایکشن آتا ہے نا والدین کی طرف سے, جس کا پھر جو وہ امپیکٹ ہے وہ بہت بیڈ آ جاتا ہے. کیونکہ بچے جو ہیں وہ نہیں چاہتے کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ والدین ہمیشہ سے جو ہے وہ کچھ ایسا کریں کہ ان کو یہ ہوتا ہے کہ ہمارے والدین اگر ہم غلطی بھی کریں نا تو والدین چپ کر جائیں. لیکن والدین چپ نہیں کرنا چاہتے, ان کو غصہ اتنا زیادہ چڑھا ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں ہمارے بچے نے ایسا کیا کیوں, یہ کسی کے ساتھ مل کے کیا, کسی نے اس کو اکسایا ہوگا, کسی نے اس کو یہ کہا ہوگا. اکثر ایسا نہیں بھی. اچھا میں آپ کو ایک بات کہوں, پیرنٹس یہ بات اگر بہت کرتے ہیں یہ تو ایسا نہیں تھا, ہاں یہ تو ایسا نہیں تھا, اسے تو کسی نے سکھایا ہے, کسی نے سکھا دیا, ایسا نہیں ہوتا.
بچے کی اپنی آبزرویشن ہوتی ہے. جو موبائل ان کے ہاتھ میں پوری دنیا ہے, پوری گلوبل لائف ہے جو یہاں ان کے ہاتھ میں ہے, دنیا ان کے ہاتھ میں ہے, وہ بہت چیزوں کو سمجھتے بھی ہیں, جانتے بھی ہیں. تو ہر چیز کو بلیم نہ کریں کہ اس نے سکھا دیا, اس سے سیکھ لیا, یہ ایسا نہیں ہوتا. آپ کے بچے کو پتا ہے, کافی چیزیں پتا ہوتی ہے. ہاں کچھ چیزوں میں کمپنی رول پلے کرتی ہے, بٹ آپ ہر چیز کو دوسروں کو بلیم نہیں کر سکتے. اگر ہم ہر چیز کو دوسروں کو بلیم کرنا شروع کر دیں گے تو پیرنٹس ہی بچے کو سکھا رہے ہیں کہ اپنی غلطیوں کو دوسروں کو بلیم کرتے اپنے آپ کو سائڈ پہ کر لیں. آپ بری ہو جائیں گے, بچے کی غلطی, بچے کی مسٹیک کسی پہ ڈال دیں, تو یہ غلط بہیویئر ہے جو اس کی پرسنل اور پروفیشنل لائف کو ڈیمیج کرے گا نا, کہ میں نے تو کچھ نہیں کیا, یہ تو میں نے کسی سے سیکھا. اور یہی چیز اس کی پرسنل اور پروفیشنل لائف دونوں کو ڈیمیج کرتی ہے فیوچر میں. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ جب بچوں کی گروئنگ ایج ہے, چھوٹے ہوتے ہیں بچے, وہ کیا کرتے ہیں کہ گھر میں کوئی بھی لفظ بولا جاتا ہے تو اس کو فوراً سے پک کرتے ہیں. اب وہ اچھا ہے یا برا ہے, وہی آپ والی الفاظ والی بات کہ ہم الفاظ کا چناؤ جو ہے سوچ سمجھ کے کریں, یا ہم اچھی بات کریں تو بچے بھی اچھی بات کرتے ہیں, غلط بات ہوگی, لڑائی جھگڑا ہوگا تو بچے بھی اس کو جو ہے وہ اڈاپٹ کر لیتے ہیں. کیا ایسا گھر کے ماحول میں جو ہے وہ کردار ادا کرنا چاہیے؟ غصے میں تو آپ کسی کو نہیں سمجھا سکتے, اسی لیے تو کہا گیا کہ غصہ آئے, کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں, بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں, پانی پی لیں. مطلب آپ اپنے مائنڈ کو ڈائیورٹ کریں کسی بھی طریقے سے تاکہ آپ کا غصہ جو ہے وہ تھوڑا سا ٹھنڈا ہو جائے. بٹ آج کل تو غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے پانی بھی کام نہیں آتا جناب. ایک دو چیزیں ہیں جو بہت اہم ہیں جو کرنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلے ہم نے کسی کو کوئی بات سمجھانی, اس کے لیے تعلق بلڈ ہونا ضروری ہے. ہم بغیر تعلق بلڈ کیے ہم سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں, وہ کوئی اثر نہیں ہوتا اس کا. تو سب سے پہلے اگر آپ اسٹرکٹ فادر ہیں تو اپنی فلیکسیبلٹیز پیدا کریں, مدر ہے تو فلیکسیبلٹیز پیدا کریں, بچوں کے ساتھ تعلق بلڈ کریں. جب اس کا تعلق بلڈ ہوگا تو آپ کی نصیحت کا اثر بھی ہوگا. سب سے پہلے تو یہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے. دوسرا, غصے کرنے کے جب ہم اینگر مینجمنٹ کرواتے ہیں تو بہت جو افیکٹو میں نے دیکھا اکثر جو ہوتا ہے کہ میں لوگوں کو یہ کہتی ہوں کہ جب آپ کو غصہ آتا ہے تو فوراً آپ نے ریئیکشن سے پہلے 25 تک کاؤنٹ کرنا ہے. جب آپ 25 تک کاؤنٹ کریں گے تو آپ کا جو ہائپر ایکٹیویٹی کم ہوتی ہے. ہم تو یہ ساری باتیں بتاتے ہیں, اس وقت جو بعد میں ہمیں سننا پڑتا ہے نا کہ اس وقت کون کاؤنٹنگ کر سکتا ہے. دیکھیے یہی تو دیکھیے ہر چیز دیکھیے ہر چیز مشکل ہوتی ہے, اسٹارٹ ہمیشہ مشکل ہوتا ہے. اگر اف یو ہیو ٹو پلان ٹو مینیج یور اینگر تو یو ہیو ٹو ڈو اٹ. آپ کو کانشیسلی ایفرٹ کرنی پڑے گی. جب 8-10 دفعہ اس کی پریکٹس کر لیں گے تو ہوگا یہ کہ جب آپ کو 11 دفعہ غصہ آئے گا تو آپ خود بخود کاؤنٹ کرنا شروع کر دیں گے. پریکٹس میکس مین پرفیکٹ. اگر آپ کو مینجمنٹ کرنی ہے اپنی ایموشنز کو تو یو ہیو ٹو پریکٹس اٹ, ادروائز آپ ایموشنز کو مینیج نہیں کر سکتے. اچھا, جو لوگ پیدل چلتے ہیں, دوڑتے ہیں, ایتھلیٹ ہوتے ہیں, ان کو غصہ بہت کم آتا ہے. یہ پکی بات ہے. یہ آپ مطلب ریسرچ ثابت کرتی ہے. آسٹریلیا میں ریسرچ ہوئی, برطانیہ میں ریسرچ ہوئی, بڑے بڑے ماہر نفسیات نے سر جوڑ لیے کہ کون سے ایسے لوگ ہیں جنہیں غصہ کم آتا ہے. تو اس پر ریسرچ میں جو ہے وہ یہ بات ثابت ہوئی کہ جو لوگ پیدل چلتے ہیں, جو لوگ اپنے آپ کو جو ہے وہ ایکٹیو رکھتے ہیں, ایکٹیویٹی میں بیزی رکھتے ہیں, جو لوگ اپنے جو ہے وہ کام میں بیزی رہتے ہیں, جن کے ہاتھ اور پاؤں دونوں کام کرتے رہتے ہیں, ان لوگوں کو غصہ مطلب بہت, یہ نہیں ہے میں کہہ رہی کہ بالکل بھی نہیں آتا ہے, لیکن ان لوگوں سے کام آتا ہے جو بالکل بھی سارا دن کھا کے بیٹھے رہتے ہیں یا کھا کے جو ہے وہ رات کو جلدی جو ہے وہ سونے کی کوشش کرتے ہیں. ایسے لوگ بہت زیادہ اینگر ہوتے ہیں. دیکھیے 2-3 چیزیں ہیں نا. ایک تو نیورو ٹرانسمیٹر کا ورک آپ سمجھتے بہت اہم ہے. جب آپ ایکسرسائز کرتے ہیں, آپ جب واک کرتے ہیں, آپ کے نیورو ٹرانسمیٹر کا ورک اچھا ہوتا ہے. آپ انگزائٹی ڈپریشن سے اسٹریس سے ویسے ہی دور ہو جاتے ہیں. غصہ ہمیشہ اسٹریس میں آتا ہے ہمیں, ٹھیک ہے. تو وہ ایک چیز تو یہ وائٹل رول پلے کرتی ہے. دوسرا وہ بیزی زیادہ ہوتے ہیں. بیزی انسانوں کے مثال جو ہے خالی دماغ شیطان کا. تو وہ جو بیزی لائف ہوتی ہے آپ کی, تو آپ اتنے انگیج ہوتے ہیں کہ آپ کو ٹائم ہی نہیں ملتا غصہ کرنے کا. جب آپ کام زیادہ کرتے ہیں, آپ کو ایکسپوجر بڑھتا ہے, آپ لوگوں سے زیادہ ملتے ہیں, آپ کو ڈیل کرنا زیادہ آتا ہے, آپ کو مختلف سچویشنز کو ہینڈل کرنا آتا ہے. جب آپ کو مختلف سچویشن میں ہینڈل کرنا آتا ہے تو آپ کو غصہ بھی کم آتا ہے. بالکل ایسے ہی ایکٹیویٹی ہونی چاہیے. اور ایک کوالٹی ڈے ہونا چاہیے جو کہ صرف فیملی ڈے ہو, وہ سیٹرڈے ہو یا سنڈے ہو. پوری زندگی آپ کی جو ہے نا سکون سے گزر جائے گی, پورا ہفتہ آپ سکون سے کام کریں, لیکن ایک دن آپ اپنی فیملی کو دے دیں. آپ کی فیملی اس دن کے انتظار کے لیے آپ کا انتظار بھی کرے گی, آپ کو اچھا بھی سمجھیں گے, آپ پہ کوئی جو ہے وہ ایلیگیشنز بھی نہیں آئیں گی, آپ کے بارے میں جو ہے وہ پیٹھ پیچھے کوئی باتیں بھی نہیں ہوئیں گی, اور آپ کے بارے میں کوئی غلط نہیں سوچے گا. اگر آپ اپنی فیملی کو جو ہے وہ کوئی ایک دن ہی دے دیں,
باقی تو اگر آپ اپنی فیملی کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے, بہت بیسٹ ہے کہ آپ ڈیلی جو ہے وہ روٹین چیک کرتے ہیں کہ آج کس نے کیا کیا, بچوں نے کیا کیا, بیگم کی کیا معاملات تھے, کس کو کس چیز کی ضرورت ہے. جو مرد حضرات اس طرح اپنے گھر کا خیال رکھتے ہیں, آپ یقین کریں ان کے گھروں میں نہ تو کبھی لڑائی ہوتی ہے, نہ ان کے بچے کبھی بدتمیزی کرتے ہیں, نہ ہی وہاں جو ہے وہ لینگویج پرابلم ہوتا ہے. ایک چیز میں ضرور کہوں گی, ہسبینڈ کو پلیز اپنی بیویوں کی تعریف کریں. ایگزیکٹلی, یہ میرے ساتھ پرابلم ہوا ہے نا, یہ نہیں, جب وہ نہیں کرتے, جب وہ نہیں کرتے تو بیوی نے آپ کے لیے تیار ہونا ہے, اس نے آپ کے لیے گھر کو مینج کر رہی ہے, سب کچھ کر رہی ہے, اس کو تعریف کرے. ہر انسان کو تعریف اچھی لگتی ہے. اگر مرد کی تعریف عورت کر دے, بیوی کرنا شروع کر دے, تو بہت سارے مسائل ویسے ہی حل ہو جاتے ہیں. باہر جا کے بھی تو خواتین کو کہہ رہے ہوتے ہیں آپ بہت اچھی لگ رہی ہیں, بیگم کو بھی کہہ دیا کریں. تو سب سے پہلے جو ہے نا, گھر میں اگر پیرنٹ فادر اگر صرف یہ کرنا شروع کر دیں, اپنے بچوں کی چھوٹے چھوٹے کاموں کی حوصلہ افزائی شروع کر دے, بیگم کو اپریشیٹ کرنا شروع کر دے, اس کی تعریف کرنا شروع کر دے, تو گھر کا 90% ماحول ویسے پرسکون ہو جائے. بالکل ایسا ہی ہے. تو اس لیے مرد اور خواتین دونوں کو چاہیے ایک دوسرے کی تعریف کریں, شوہر اور بیوی ایک دوسرے کی تعریف کریں, تاکہ ان کے گھر کا ماحول بہت اچھا ہو. گھر کا ماحول اچھا ہوگا, ڈیفینیٹلی ایسے شہری بچے گرو کریں گے جو کہ ہمارے معاشرے کے لیے مفید ہوں گے, اور ہمارا معاشرہ ایک پازیٹیوٹی کی طرف بڑھے گا. تو جو خاندان ہے, جو فیملی ہے, بیسیکلی بنیادی اکائی ہے معاشرے کی, تو اس کو لیے گرو کرنے کے لیے گھر کا ماحول ہونا, اچھا ہونا بہت ضروری ہے. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ تشریف لائیں پروگرام میں. آپ کے ساتھ بہت اچھا پروگرام ہوا, کیونکہ دونوں ایک جیسے مائنڈ رکھنے والے لوگ جب ایک سیٹ پر بیٹھ جائیں تو میرا خیال ہے پھر بات جو ہے وہ اچھی ہو جاتی ہے. آج کا پروگرام آپ کو کیسا لگا مجھے ضرور بتائیے گا. آپ جو مجھے فیڈ بیک دیتے ہیں, ساتھ ساتھ مجھے آپ کا فیل ملتا رہتا ہے. آئی ایم ریئلی تھینکفل ٹو یو آل کہ آپ پروگرام جو ہے وہ بہت اچھے انداز سے دیکھ رہے ہیں, اس کو سمجھتے بھی ہیں, اور ہماری بھی یہ کوشش ہوتی ہے, پوری ٹیم اس پہ محنت کرتی ہے. ہم اچھے لوگ آپ کے لیے چن کے لے کے آتے ہیں, خاص طور پہ کہ جو آپ کو کچھ سکھا سکیں, بتا سکیں. یہ ایک ایسا انفارمیٹیو پروگرام ہے جو مارننگ میں آپ دیکھتے ہیں, جو آپ کو کسی چینل پہ نظر نہیں آئے گا. یہ ہمارے چینل کی کوالٹی ہے کہ ہم ہمیشہ کوالٹی ورک کرتے ہیں, اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم کام کر کے دکھائیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. اسی لیے آج صرف چھوٹی سی بات یہ کہ جس طرح صوفیہ سہیل صاحبہ نے آپ کو کہا ایز اے ماہر نفسیات کہ آپ ایک دوسرے کی تعریف کیا کریں, جہاں میاں بیوی کی, بیوی میاں کی تعریف کریں, وہاں پر آپ اپنی ماں کی بھی تعریف کریں, اپنے والد کی بھی تعریف کریں, وہ بھی تو اچھے لگتے ہیں. اور اگر آپ کو وہ اچھے نہیں بھی لگ رہے, خدا نہ خواستہ کوئی ایسی بات ہے, تو بھی آپ ان کی اچھی بات کی تعریف کریں, برداشت کرنا سیکھیں. آپ دیکھیں گھر کا ماحول کتنا اچھا ہو جائے گا. چھوٹے بچوں کو اپنے ساتھ ملائیں, ان کی تعریف کریں. جب ہم اپریشیٹ کریں کی عادت ڈال لیں گے تو یقین کریں ہمارے آدھے مسئلے ویسے ہی سارٹ آؤٹ ہو جائیں گے. ہمارے گھروں سے پھر ڈپریشن نہیں نکلے گا, بلکہ ہمارے گھروں سے تب خوشی نکلے گی جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کے ایک دوسرے کو اپریشیٹ کرنا شروع کریں گے. اسی کے ساتھ ڈاکٹر نبیہہ علی خان کو اجازت دیجیے. کل صبح نئے آغاز, نئی انداز, نئی بات اور نئے گیسٹ کے ساتھ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.